एक दिन 50,000 साल के बराबर। लेकिन क्यों? कुरान मजीद ने हमारे ऊपर 7 रास्तों का जिक्र क्यों किया, और इन रास्तों से कौन गुजर सकता है, किसे इसकी इजाज़त है? इलॉन मस्क ने हाल ही में ये दावा क्यों किया कि आने वाले चंद सालों में हमें पैसों की कोई ज़रूरत नहीं रहेगी और दुनिया में हर चीज़ की फरावानी होगी? और सबसे हैरान कुन बात, इन तमाम बातों का ताल्लुक हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के एक ख्वाब से कैसे जुड़ा है? तो आइए इन राज़ों से पर्दा उठाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर मोहम्मद सुफियान और आप देख रहे हैं गौर फ़िक्र सीरीज़ की किस्त नंबर 83। हज़ारों साल कबल एक शख्स एक वीरान बयाबान में एक आम से पत्थर पर सर रखे सो रहा था। लेकिन उस रात उसने जो कुछ महसूस किया, जो ख्वाब देखा, वो महज कोई ख्वाब नहीं था। वो इस कायनात के पोशीदा और अजीमुशान कायनाती ढांचे, कॉस्मिक इंफ्रास्ट्रक्चर की एक बराह रास्त झलक थी। वो शख्स थे हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम। तौरात जेनेसिस चैप्टर 18 वर्स 10 to 22 के मुताबिक हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने एक ऐसा नज़ारा देखा जिसमें मुख्तलिफ डायमेंशंस के दरमियान बड़ा पर्दा उठ गया। उन्होंने ज़मीन से आसमान तक जाती हुई एक अजीम शान सीढ़ी देखी जिस पर नूरानी मखलूक यानी फरिश्ते उतर और चढ़ रहे थे। जब वो बेदार हुए तो इस हैबत और जलाल के ज़ेर असर उन्होंने इस पत्थर को एक सुतून के तौर पर खड़ा किया। इस जोग्राफियाई मकाम को बैत एल यानी खुदा का घर का नाम दिया। क्या इस ख्वाब में कोई हकीकत थी? क्या ये सीढ़ियाँ वही मारिश थी जिनका कुरान करीम में ज़िक्र है? यही वो मकाम है जहाँ तारीख़, थियोलॉजी और कायनात की फ़िज़िक्स आपस में टकराते हैं। मारूफ तरीन तारीखदान कैरियर आर्मस्ट्रॉन्ग ने अपनी शोहरा आफाक किताब जेरूसलम 163 फेज़ में इस वाक़े का तज्ज़िया करते हुए बताया है कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का ये ख्वाब दरअसल एक्सिस मुंडी यानी कायनाती महवर का सबसे वाज़े मज़हर था। एक्सिस मुंडी दुनिया का वो ऐन मरकज़ जहाँ आसमान, ज़मीन और दीगर डायमेंशंस एक दूसरे से जुड़ती हैं। अगरचे तारीख़ी और आसार कदीमा के एतबार से बैत एल और जेरूसलम का टेम्पल माउंट दो अलग मकामात हैं, लेकिन जैसा कि आर्मस्ट्रांग निशानदही करती हैं, इस रूहानी दरवाज़े का कायनाती नक्शा, इसका ब्लूप्रिंट हमेशा के लिए माउंट ज़ायोन और हैकल सुलेमानी के मकाम पर मुंतकिल हो गया। ये दुनिया का वो मुतनाज़ा तरीन और पेशनगोइयों का हामिल मकाम बन गया जहाँ कायनाती महवर ने अपनी मुस्तकिल ज़मीनी बुनियाद रख दी। लेकिन बात सिर्फ हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के एक ख्वाब पर ख़त्म नहीं होती। अगर हम तारीख़ और इल्हामी किताबों पर गौर व फिक्र करें तो एक हैरान कुन बात सामने आती है। दुनिया के तीनों बड़े आसमानी मज़ाहिब यहूदियत, ईसाईयत और इस्लाम मुत्तफ़क़ा तौर पर दुनिया के इस एक ही ख़ित्ते की तरफ इशारा करते हैं, जैसे ये कोई आम ज़मीन नहीं बल्कि किसी बहुत बड़े और पुरस्कार कायनाती राज का मरकज़ हो। आखिर इस मकाम में ऐसा क्या छुपा है? इस इसरार को समझने के लिए हमें जेरूसलम के टेम्पल माउंट की मशरकी दीवार की तरफ देखना होगा। यहाँ एक कदीम और अजीम ढांचा मौजूद है जिसे अरबी में बाबुर रहमा यानी रहमत का दरवाज़ा कहा जाता है। दुनिया इसे द गोल्डन गेट के नाम से जानती है। ये महज कोई तारीख़ी यादगार, किसी पुराने शहर का दरवाज़ा नहीं है, बल्कि एक ऐसा मकाम है जहाँ यहूदियत, ईसाईयत और इस्लाम की हतमी पेशनगोइयाँ एक ही मरकज़ पर आकर टकराती हैं। यहूदी रिवायात का मानना है कि इनका मसीहा इसी दरवाज़े से जेरूसलम में दाखिल होगा, जिसके बाद मुर्दे जी उठेंगे। इसीलिए उस दरवाज़े के ऐन बाहर एक बहुत बड़ा यहूदी कब्रिस्तान मौजूद है जहाँ उनके मुताबिक उनकी रूहें जी उठने के लिए इंतज़ार में हैं। ईसाई रिवायात के नज़दीक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की जेरूसलम में आमद इसी दरवाज़े से होगी। इसकी कायनाती अहमियत के बावजूद आज ये दरवाज़ा मुकम्मल तौर पर बंद है। सन 1541 में उस्मानी सुल्तान सुलेमान अली शान ने जेरूसलम के दिफा के लिए इस दरवाज़े को भारी पत्थरों से हमेशा के लिए सील करवा दिया। लेकिन यहूदी और ईसाई रवायात में ये अफसाना मशहूर है कि इसने ये काम इसलिए किया कि कहीं वो आने वाला मसीहा या हमारे लिए दज्जाल यहाँ से दाखिल ना हो जाए। इन रवायात के मुताबिक इस दरवाज़े के बाहर मौजूद कदीम मुसलमानों का कब्रिस्तान, जो कि दरअसल सहाबा कराम के दौर से वहाँ मौजूद था, इसे एक रस्मी रुकावट या रिचुअल बैरियर समझा गया। यहाँ हमें एक लम्हे के लिए रुक कर खुद से ये सवाल पूछना होगा,
آخر دنیا کے اس ایک ہی مقام میں ایسا کیا خاص ہے؟ قدیم انبیاء اور الہامی کتابوں نے اس جگہ کو اتنی اہمیت کیوں دی ہے؟ کیا یہ ممکن ہے کہ جسے ہم آج محض پتھروں کا ایک پرانا دروازہ سمجھ رہے ہیں وہ حقیقت میں ایک انٹر ڈائمینشنل پورٹل ہو، ایک ایسا کائناتی کراسنگ پوائنٹ جہاں ہماری مادی دنیا یعنی ہمارا فزیکل ورلڈ کی سرحدیں کسی دوسری ہائیر ڈائمینشن، اعلیٰ ڈائمینشن سے جا کر ملتی ہیں؟ ذرا سوچیں، شاید یہی وجہ ہے کہ تمام آسمانی مذاہب اس بات پر متفق ہیں کہ جب بھی ڈائمینشنز کے درمیان موجود پردہ گرے گا اور زمین کا آسمان سے حتمی ملاپ ہوگا تو اس کا مرکز یہی دروازہ بنے گا۔ لیکن اب ایک انتہائی منطقی سوال پیدا ہوتا ہے، اگر واقعی یہ ایک ڈائمینشنل گیٹ وے ہے تو پھر اس راستے سے ہماری دنیا میں کیا یا کون داخل ہونے والا ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا کے مشہور ترین ارب پتی ایلون مسک نے حال ہی میں دی اکانومسٹ کو دیے گئے اپنے ایک انٹرویو میں کیا دعویٰ کیا؟ اس نے کہا کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی بدولت ہم بہت جلد ایک حیرت انگیز فراوانی کے دور، این ایج آف امیزنگ ایبنڈنس، یہ اس کے الفاظ تھے، میں داخل ہونے والے ہیں۔ ایک ایسا دور جہاں انسان کو پیسوں کی کوئی ضرورت نہیں رہے گی اور ہر چیز بے تحاشا دستیاب ہوگی۔ لیکن ذرا دل تھام کر سنیے، کیا آپ جانتے ہیں کہ سال 2024 اور اس کے آس پاس کے عرصے کے حوالے سے وہ کون سی ان کی قدیم اور پراسرار پیشن گوئی ہے جو ایلون مسک کے اس دعوے سے حیرت انگیز طور پر جڑی ہوئی ہے؟ یہودی اور عیسائی ایسکیٹالوجی میں ایک انتہائی مشہور پیشن گوئی موجود ہے کہ سن 2024 کے لگ بھگ جیروسلم کے قریب ایک سٹار گیٹ، ایک پورٹل یا کائناتی دروازہ قائم ہوگا۔ اس ڈائمینشنل پورٹل کا مرکز ایزیکیل ٹیمپل ہوگا۔ یہ بالکل وہی ڈائمینشن ہو سکتا ہے جس کا راستہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے خواب میں سیڑھی کی صورت میں دیکھا تھا۔ اس پیشن گوئی کے الفاظ پر غور کریں۔ یہ پیشن گوئی کہتی ہے، یہ سٹار گیٹ کھلنے کے بعد، یہ پورٹل کھلنے کے بعد زمین کا مکمل نقشہ بدل دیا جائے گا، ہر پہاڑ پست کر دیا جائے گا اور ہر وادی ابھر آئے گی۔ ایک مکمل امن اور فراوانی ایبنڈنس کا دور ہوگا جہاں شیر اور میمنا ایک ساتھ بیٹھیں گے۔ جیروسلم پوری دنیا کا دارالحکومت ہوگا، اور سب سے خطرناک بات، جو قوم اسرائیل میں موجود اس سٹار گیٹ کی تعظیم نہیں کرے گی اسے شدید قحط اور افلاس کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اب ذرا ان کڑیوں کو ملائیں۔ ایک طرف دنیا کا سب سے بڑا ارب پتی ایلون مسک ہمیں یہ خواب دکھا رہا ہے کہ ہم ایک ایسے فراوانی، ایک ایسے ایج آف ایبنڈنس میں داخل ہونے والے ہیں جہاں پیسوں کی ضرورت نہیں رہے گی اور ہر چیز بے تحاشا دستیاب ہوگی، اور دوسری طرف صدیوں پرانی پیشن گوئیاں بالکل اسی وقت جیروسلم میں ایک سٹار گیٹ کھلنے کا دعویٰ کر رہی ہیں جو دنیا میں اسی فراوانی، اس ایبنڈنس اور ایک نئے عالمی نظام کا وعدہ کرتا ہے۔ یہ محض اتفاق نہیں ہو سکتا۔ کیا آج کی یہ جدید ٹیکنالوجی دراصل اس کائناتی دروازے کو کھولنے کی تیاری ہے؟ سلیکون ویلی جیسی ٹیکنالوجی کا کمال اور فراوانی کا دور کہہ رہی ہے۔ الہامی کتابیں اسے جیروسلم سے کنٹرول ہونے والا ایک ایسا پراسرار نظام بتا رہی ہے جس کے آگے سر نہ جھکانے والوں پر قحط مسلسل کر دیا جائے گا۔ دونوں ایک ہی دعویٰ کر رہے ہیں، لامحدود فراوانی، ایبنڈنس، مگر ایک خوفناک قیمت۔ ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 سال پہلے اسے تاریخ کے سب سے بڑے فتنے کے نام سے بے نقاب کر دیا تھا۔ ذرا ان کی پیشن گوئی کے اس حصے کو یاد کریں کہ وہ کہتے ہیں کہ جو قوم اسے نہیں مانے گی وہ قحط کا شکار ہوگی۔ اور اب صحیح مسلم حدیث نمبر 2937 میں حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس طویل روایت کو سنیں۔ دجال ایک قوم کے پاس آئے گا اور انہیں دعوت دے گا تو وہ اس کی بات مان لیں گے، تب وہ آسمان کو حکم دے گا تو بارش ہوگی، اور زمین کو حکم دے گا تو فصلیں اگیں گی۔ ان کے جانور شام کو اس حال میں واپس آئیں گے کہ ان کے تھن دودھ سے بھرے ہوں گے۔ اور اسی حدیث میں آگے فرمایا، پھر دجال ایک اور قوم کے پاس آئے گا اور انہیں دعوت دے گا، وہ اس کی بات رد کر دیں گے، وہ ان کے پاس سے واپس چلا جائے گا تو وہ قوم شدید قحط میں مبتلا ہو جائے گی اور ان کے پاس مال و دولت میں سے کچھ نہیں بچے گا۔ کیا ایلون مسک کا بغیر پیسوں والا فراوانی کا دور، جیروسلم میں کھلنے والے سٹار گیٹ اور احادیث میں بیان کردہ دجال کی مصنوعی جنت اور اس کا قحط در حقیقت ایک ہی بڑے کائناتی منصوبے کے مختلف حصے تو نہیں ہیں؟
ذرا اس حیرت انگیز ماصلت پر غور کریں۔ ہزاروں سال سے مذہبی اسکالرز گولڈن گیٹ کی طرف دیکھ کر فراوانی کے ایک مسیحی دور کے منتظر ہیں، اور آج سلیکون ویلی کی جدید ترین ٹیکنالوجی اسی وقت، اسی فراوانی کی پیشنگوئی کے وقت، کیا یہ دونوں ایک ہی واقعے کے دو مختلف نام نہیں ہو سکتے؟ لیکن یہاں ایک انتہائی اہم اور بنیادی سوال پیدا ہوتا ہے، کیا قرآن مجید اور جدید سائنس اس طرح کے ڈائمینشنل پورٹلز، سٹار گیٹس کے وجود کو تسلیم کرتے ہیں؟ کیا خلا کی وسعتوں میں واقعتاً ایسے پوشیدہ راستے یا دروازے موجود ہو سکتے ہیں؟ اگر جیروسلم کا یہ ٹیمپل ماؤنٹ واقعی ایک کائناتی لینڈنگ پیڈ ہے جہاں سے کسی دوسرے ڈائمنشن کا رابطہ جڑتا ہے، تو ہمیں ایک خالص عقلی اور سائنسی سوال پوچھنا ہوگا۔ فزکس کی دنیا میں ایک پورٹل آخر کام کیسے کرتا ہے؟ کیا ایک ڈائمنشن سے دوسری ڈائمنشن میں آنا جانا واقعی ممکن ہے، یا یہ وہ جدید فزکس ہے جسے ہم آج 21ویں صدی میں سمجھنا شروع کر رہے ہیں؟ اس کا جواب ہمیں ماڈرن فزکس کی بنیاد رکھنے والے سائنسدانوں کے پاس ملتا ہے۔ سن 1935 میں البرٹ آئنسٹائن اور نیتھن روزن نے ثابت کیا کہ خلا اور وقت یعنی اسپیس اینڈ ٹائم کی یہ چادر سیدھی نہیں ہے، بلکہ اسے کاغذ کی طرح موڑا جا سکتا ہے۔ کائنات کے دو دور دراز کناروں کو ملانے والے شارٹ کٹ کو آج سائنس آئنسٹائن روزن برجز یا ورم ہول کہتی ہے۔ لیکن ورم ہول صرف ہماری مادی کائنات کے اندر سفر کے لیے ہے۔ اگر کوئی چیز ہماری کائنات سے باہر کسی دوسری ڈائمنشن سے آ رہی ہے، جیسے کوئی نورانی فرشتے یا کوئی اور مخلوق، تو پھر کیا ہوگا؟ یہاں اسٹرنگ تھیوری اور ایم تھیوری سامنے آتی ہے۔ ان کے مطابق کائنات صرف 4 ڈائمنشنز پر مشتمل نہیں، بلکہ 11 ڈائمنشنز تک پھیلی ہوئی ہے۔ ہماری کائنات محض ایک ممبرین ہے۔ دوسری ڈائمنشن ہم سے لاکھوں نوری سال دور نہیں، بلکہ وہ اسی وقت ہمارے ارد گرد موجود ہے، بس ہم انہیں دیکھ نہیں سکتے۔ یہ تصور ہمیں الغیب کو سمجھنے کا ایک سائنسی فریم ورک فراہم کرتی ہے۔ ان اعلیٰ ڈائمنشنز میں موجود مخلوقات خلا میں سفر نہیں کرتی، بلکہ وہ اس ڈائمنشنل جھلی یعنی ممبرین کے ذریعے سیدھا ہماری دنیا میں داخل ہو سکتی ہیں۔ جب آپ آئنسٹائن کے ورم ہول کو اسٹرنگ تھیوری سے ملاتے ہیں تو آپ کو ایک سٹار گیٹ کی اصل تعریف ملتی ہے۔ ایک سٹار گیٹ زمین پر وہ خاص مقام ہوتا ہے جہاں کائنات کی یہ ممبرین سائنسی طور پر سب سے زیادہ پتلی ہوتی ہے، اور جدید فزکس سے بہت پہلے قدیم دنیا اس سائنس کو بخوبی جانتی تھی۔ قدیم تہذیبوں نے اپنی مقدس عمارتیں کسی بھی جگہ نہیں بنا دی تھی، انہوں نے مخصوص اور انتہائی درست جغرافیائی مقامات کا انتخاب کیا۔ ماہرین بشریات اسے ایکسس منڈی یعنی کائناتی محور کہتے ہیں۔ دنیا کی سب سے پرانی سومیرین تہذیب کو دیکھیں، انہوں نے زگورات نامی اونچی عمارتیں بنائیں۔ بابل میں ان کی سب سے مشہور عمارت کا مطلب ہی کیا تھا؟ آسمان اور زمین کو ملانے والا مندر۔ ان لوگوں کا پختہ یقین تھا کہ یہ عمارتیں محض پتھر نہیں، بلکہ وہ سیڑھیاں ہیں جہاں سے دوسری ڈائمنشن کی مخلوقات ہماری اس دنیا یعنی 3D دنیا میں داخل ہو سکتی ہیں۔ قدیم مصر نے گیزا کا عظیم اہرام بنایا۔ یہ محض کسی فرعون کی قبر نہیں تھی، اس کے اندر موجود سٹار شافٹس کا رخ سیدھا اوریون اور سیریس ستاروں کی طرف تھا۔ مصریوں کا ماننا تھا کہ یہ پورٹل وہ ہے جہاں سے روح مادی دنیا کو عبور کر کے کائنات کا سفر کرتی ہے، اور قدیم تہذیبوں نے جسے اپنی عمارتوں کے ذریعے تلاش کرنے کی کوشش کی۔ ان سب کے بعد اب سب سے اہم اور حتمی سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا کائنات کا خالق قرآن مجید میں اس کائناتی اور ملٹی ڈائمنشنل سٹرکچرز کا ذکر کرتا ہے؟ اس کا جواب ہے بالکل۔ اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ قرآن کریم محض ان راستوں کا اشارہ نہیں دیتا، بلکہ آسمانوں کے اس پیچیدہ ڈھانچے اور وہاں کے سفر کی فزکس کو بیان کرنے کے لیے انتہائی درست میتھمیٹیکل زبان استعمال کرتا ہے۔ لیکن اس پورٹل یا کائناتی دروازوں کے ذریعے ہونے والے سفر کی سائنس کو سمجھنے سے پہلے ہمارے لیے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ آخر یہ پوشیدہ راستے جاتے کہاں ہیں؟ کائنات کی اس ڈائمنشن کے اوپر ہے کیا؟ سورہ مومنون
17 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ہم نے تمہارے اوپر 7 راستے 7 طرائق بنائے ہیں۔ ذرا یہاں استعمال ہونے والے عربی لفظ طرائق پر غور کریں۔ اس کا مطلب محض کوئی خالی خلا یعنی ایمٹی سپیس یا کھلا آسمان نہیں ہے۔ عربی لغت کے مطابق طرائق کا مطلب ہے تہیں، لیئرز، پٹریاں یا باقاعدہ ترتیب دیے گئے ڈائمینشنل ٹریکس، راستے۔ یہ انتہائی حیران کن بات ہے کہ آج کی اسٹرنگ تھیوری اور ماڈرن فزکس بھی یہی کہتی ہے کہ کائنات مختلف ڈائمینشنز لیئرز پر مشتمل ہے، اور قرآن کریم آج سے 1400 سال پہلے یہ واضح کر رہا ہے کہ ہماری اس مادی 3D دنیا کے اوپر ایک یا دو نہیں بلکہ پوری 7 ڈائمینشنل لیئرز ہیں، راستے موجود ہیں۔ لیکن اب یہاں ایک نیا اور سب سے بڑا سوال ابھرتا ہے، اگر یہ 7 کائناتی راستے، یہ ہائی ویز واقعی موجود ہیں تو کیا ان پر سفر بھی کیا جا سکتا ہے؟ اور اگر ہاں تو ان ڈائمینشن کا سفر آخر کیسے کیا جائے گا؟ انسان تو آج تک صرف چاند یا مریخ تک پہنچنے کی بات کر رہا ہے، تو ان ڈائمینشن میں سفر کے اصول کیا ہیں؟ ان سوالوں کا جواب دینے کے لیے قرآن مجید کی ایک انتہائی سائنسی اور فزکس کے حیرت انگیز رازوں سے بھری ہوئی صورت ہمارے سامنے آتی ہے، اور وہ ہے سورہ معارج۔ سورہ معارج کے آیت نمبر 3 اور 4 میں اللہ تعالیٰ اپنا تعارف ایک عظیم کائناتی لقب سے کرواتے ہیں، ذی المعارج، عروج کے راستوں کا مالک۔ عربی لفظ کی بنیاد عین ریم رے جیم ہے، جس کا مطلب ہے اوپر چڑھنا۔ معارج جمع ہے، اس کا مطلب ہے وہ کائناتی ہائی ویز یا ڈائمینشنل راستے۔ اگلی ہی آیت میں اس سفر کی فزکس کا ملاحظہ کریں۔ فرشتے اور روح اس کی طرف چڑھتے ہیں ایک ایسے دن میں جس کی مقدار 50,000 سال ہے۔ ایک دن 50,000 سال کے برابر۔ یہ سفر ہماری مقامی کائنات کا نہیں، یہ وہ مقام ہے جہاں ٹائم ڈائلیشن اپنے عروج پر ہوتی ہے۔ یہ کائنات کی فزیکل حدود کے پار کا سفر ہے، جہاں زمان و مکان کی قید مکمل طور پر ختم ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کو ہماری پچھلی قسط یاد ہو تو سورہ سجدہ میں جہاں ایک دن کو 1000 سال کے برابر کہا گیا تھا، وہاں اللہ تعالیٰ نے ایک لفظ استعمال کیا تھا، مما تعدون، یعنی اس حساب سے جو تم انسان شمار کرتے ہو۔ اور وہاں ہم نے ثابت کیا تھا کہ یہ انسان کے وقت کے زمینی وقت اور روشنی کی رفتار یعنی سپیڈ آف لائٹ کا حساب ہے۔ لیکن ذرا غور کریں، سورہ معارج میں جہاں 50,000 سال کا ذکر ہے، وہاں مما تعدون کے الفاظ سرے سے موجود ہی نہیں ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ یہ 50,000 سال شاید انسانوں کے زمینی سال ہی نہ ہو، بلکہ خود ان فرشتوں کے وقت کے پیمانے کے مطابق۔ چونکہ فرشتے نور لائٹ سے بنے ہیں، یعنی روشنی کی رفتار سے اڑنے والی مخلوق کو جو فاصلہ طے کرنے میں 50,000 سال لگیں گے، سائنس کی زبان میں اسے 50,000 سال یعنی 50,000 لائٹ ایئرس کا فاصلہ کہتے ہیں ایک دن میں۔ اور اب آتا ہے وہ مقام جہاں ماڈرن فزکس اور قرآن کریم کا حیرت انگیز ملاپ ہوتا ہے۔ یہ معارج یا ڈائمینشنل راستے کرتے کیا ہیں؟ یہ وہ کائناتی شارٹ کٹس ہیں یا ورم ہول ہیں جو 50,000 لائٹ ایئرس کے اس ناقابل تصور فاصلے کو سکیڑ کر صرف ایک دن کے فاصلے میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ یہی تو آئنسٹائن کے ورم ہول کی اصل فزکس ہے کہ وہ کائنات کے دو انتہائی دور دراز مقامات کو ملا کر اربوں کھربوں میل کا فاصلہ لمحوں میں طے کروا دیتے ہیں۔ فرشتوں کا یہ راستہ ہماری مقامی کائنات کا نہیں ہے، یہ وہ مقام ہے جہاں سپیس اور ٹائم کی چادر مڑ جاتی ہے اور زمان و مکان کی قید مکمل طور پر ختم ہو جاتی ہے۔ سورہ معارج میں ایک اہم ترین نکتہ ہے، اس دروازے سے گزرنے کی اجازت کسے ہے؟ قرآن کریم واضح طور پر فرما رہا ہے کہ فرشتے اور روح، انسان اور جنات کیوں نہیں؟ کیونکہ انسان مٹی مادے سے بنے ہیں اور جنات آگ پلازما سے۔ شاید دونوں تھرموڈائنامکس اور کشش ثقل کے پابند ہیں۔ اگر کوئی مادی جسم کسی اعلیٰ یعنی ہائر ڈائمینشنل راستوں پر سفر کرے تو وہاں کی بے پناہ کشش ثقل اور تابکاری اسے ریزہ ریزہ کر دے گی۔ یہ پورٹل صرف روحانی اور توانائی سے بھرپور مخلوق کے لیے ہے۔ اس سفر کے لیے آپ کا خالص نور یا روح ہونا شرط ہے۔ اگر انسانی جسم یہ سفر نہیں کر سکتا تو کیا انسان ان راستوں سے کبھی نہیں گزرتا؟ ہر انسان اپنی زندگی میں کم از کم شاید 2 بار ان کائناتی ہائی ویز کا سفر کرتا ہے۔ پہلی بار شاید پیدائش کے وقت جب روح عالم ارواح سے اتر کر ماں کے پیٹ میں مادی جسم میں داخل ہوتی ہے، اور دوسری بار شاید موت کے وقت جب یہ حیاتیاتی جسم یعنی یہ بایولوجیکل سپیس سوٹ ساتھ چھوڑ دیتا ہے اور خالص روح آزاد ہوتی ہے۔
اسلامی عقائد کے مطابق نیک روحوں کو فرشتے انہی راستوں سے اوپر لے کے جاتے ہیں اور ان کے لیے آسمان کے دروازے پورٹلز کھل جاتے ہیں۔ لیکن کیا ایک انسان کے لیے جیتے جی ان راستوں کا سفر ممکن ہے؟ کیا واقعی کوئی شخص اسی دنیا کی زندگی میں اپنے مادی جسم سے باہر نکل کر، جسے آؤٹ آف باڈی ایکسپیرینس کہتے ہیں، اپنی روح کے ذریعے ان کائناتی پورٹلز کا سفر کر سکتا ہے؟ یہیں سے تصوف، اسلامک صوفیزم کی وہ سائنس شروع ہوتی ہے جو عقل کو دنگ کر دیتی ہے۔ میں یہاں حتمی طور پر کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کیونکہ میں نے خود ذاتی طور پر یہ تجربہ نہیں کیا ہے، لیکن میری ملاقات کئی ایسے لوگوں سے ضرور ہوئی ہے جو اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ انہوں نے ایسا کیا ہے اور انہوں نے روحانی طور پر ان معارج یعنی کائناتی راستوں کا سفر کیا ہے۔ البتہ کامل اور قطعی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے پاس ہے، واللہ عالم۔ لیکن جیسا کہ ہم پچھلی ویڈیوز میں تفصیل سے بات کر چکے ہیں کہ قرآنی اصول کے مطابق انسانی جسم نہیں بلکہ انسان کی روح ان راستوں پر سفر کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے، کیونکہ قرآن مجید کا اصول بالکل واضح ہے۔ ان کائناتی راستوں، ان معارج سے گزرنے کی اجازت صرف دو ہی چیزوں کو ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فرشتے اور روح اس کی طرف چڑھتے ہیں، یعنی مادی جسم ان راستوں سے نہیں گزر سکتا۔ لیکن اگر قرآن کریم کا یہ اصول اتنی سختی سے طے شدہ ہے تو پھر اب ایک انتہائی خطرناک سوال پیدا ہوتا ہے۔ یہودی اور عیسائی زائونسٹ اس بات پر اتنا پختہ یقین کیوں رکھتے ہیں کہ ان کا مسیحا اسی سٹار گیٹ سے اپنا مادی اور جسمانی ظہور کرے گا، جبکہ ڈائمینشنل قوانین اس کی اجازت ہی نہیں دیتے؟ کیا وہ کسی اور کائناتی دروازے کو استعمال کرنے والے ہیں؟ یہاں آ کر ڈارک آرٹس اور خفیہ علوم کا ایک خوفناک نظریہ سامنے آتا ہے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ یہ زائونسٹ طاقتیں جان بوجھ کر اس مقدس ڈائمینشنل دروازے کے آس پاس کا ماحول انتہائی منفی نیگیٹو کر رہی ہو؟ خفیہ علوم کے مطابق اگر کسی مخصوص مقام پر بے پناہ ظلم، بربریت اور معصوم جانوں کا ضیاع کیا جائے تو وہاں کی توانائی اس قدر تاریک ہو جاتی ہے کہ وہ شیطان اور شیطانی قوت کے لیے ایک ڈارک پورٹل کھول سکتی ہے۔ کیا جیروسلم اور غزہ کے آس پاس ہونے والی یہ نہ رکنے والی بربریت، یہ بے تحاشا ظلم محض زمین کے ایک ٹکڑے کے لیے ہے، یا یہ حقیقت میں اس تاریک پورٹل کو کھولنے کی ایک خوفناک رسم ہے تاکہ ان کا نام نہاد مسیحا اس دنیا میں پوری طاقت سے داخل ہو سکے؟ کیا واقعی ان کے اس ظلم سے ان کے مسیحا کا کوئی دروازہ کھلے گا، یا یہ ان کے لیے ایک ایسا کائناتی دھوکہ ہے جس کے انجام میں کوئی مسیحا نہیں بلکہ ان کی اپنی حتمی تباہی چھپی ہے؟ آج ہم جس دنیا میں جی رہے ہیں وہ صرف مٹی اور پتھر کی دنیا نہیں ہے۔ ایلون مسک کی جدید ٹیکنالوجی سے لے کر جیروسلم کی قدیم دیواروں تک اور ورم ہولز کی فزکس سے لے کر دجال کی احادیث تک، یہ سب ایک ہی کائناتی بساط کے مختلف مہرے ہیں۔ جو جنگ آپ کو زمین پر لڑی ہوئی نظر آ رہی ہے، در حقیقت اس کے تانے بانے آسمان اور ڈائمنشن میں بنے جا رہے ہیں۔ یاد رکھیں، جو نظر آ رہا ہے وہ پوری حقیقت نہیں، اور جو اصل حقیقت ہے وہ ان مادی آنکھوں سے نظر نہیں آتی۔ ہم نے جو بھی شیئر کیا اپنی محدود علم کے مطابق شیئر کیا۔ اللہ تعالیٰ ہماری کمی بیشی معاف کرے، پر ان تمام باتوں کو سمجھنے کے لیے ہمیں کنٹینیوس ریسرچ اور غور و فکر کی ضرورت ہے، اور آپ کے ساتھ کی ضرورت ہے کہ آپ اس کو شیئر کر سکیں تاکہ میکسیمم لوگوں تک یہ پیغام پہنچ سکے۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ ہم ملیں گے غور و فکر سیریز کی اگلی قسط میں۔